बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सालगिरह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सालगिरह मनाने का रिवाज हमारे मुआशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है और ये अब एक आम सी बात बन चुका है। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले दौलतमंदों और अमीरों के घराने में, और वो भी कहीं कहीं, सब में नहीं, सालगिरह मनाने का रिवाज हुआ करता था। लेकिन अब तो देहातों में आम लोग भी, बल्कि गरीब लोग भी सालगिरह मनाने वाले रिवाज को अपना चुके हैं। अब इसके बारे में सवाल ये पैदा होता है कि सालगिरह मनाना, इसकी शरई हैसियत क्या है। बाज़ लोग इसे जायज़ समझकर इसकी हिमायत करते हैं और बाज़ लोग इसे गैर शरई और नाजायज़ समझकर इसकी मुखालफत करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम शरई हैसियत को समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी भी अमल के बारे में कहा जाता है कि फ़लाँ अमल की शरई हैसियत क्या है, तो आगे से बाज़ लोग जवाब दे देते हैं कि इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। ये जो जुमला कहा जाता है ना किसी अमल के बारे में कि इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, ये सरासर जाहिलाना जुमला है। कोई ऐसा फ़ेल नहीं है जिसे इंसान अंजाम दे सके और शरीयत ने उस अमल की हैसियत का तअय्युन न किया हो। शरीयत ने इंसानों के आमाल की 5 हैसियतें मुअय्यन की हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जो एक मुसलमान पर अंजाम देने फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ाना की 5 नमाज़ें, माह मुबारक रमज़ान के रोज़े, साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात, साहिब इस्तिताअत होने की सूरत में हज। ये अमाल हैं जो फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं। इन्हें करना लाजमी है। इन्हें नहीं करेंगे तो गुनाहगार महसूब होंगे, गुनाहगार लिखे जाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मुआख़ज़ा होगा और सज़ा भी हो सकती है। उसके बरअक्स कुछ आमाल हैं जिनके बारे में शरीयत ने कहा है कि ये नहीं करने हैं, इन आमाल को अंजाम देना हराम है। जैसे झूठ बोलना, जैसे ग़ीबत करना, जैसे शराब पीना, जैसे किसी इंसान को कत्ल करना, जैसे मिलावट करना। लंबी लिस्ट है उन कामों की जिन्हें शरीयत ने हराम करार दिया है कि उन्हें नहीं करना है। करेंगे तो मुजरिम बनेंगे, करेंगे तो गुनाहगार बनेंगे और क़यामत के दिन सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। कुछ आमाल हैं जिन्हें शरीयत ने मुस्तहब का दर्जा दिया है, मुस्तहब का स्टेटस दिया है। यानी ऐसे आमाल कि जिन्हें अंजाम दिया जाए तो अल्लाह को पसंद हैं, अल्लाह को अच्छे लगते हैं, अल्लाह ताला उन पर अजर व सवाब भी देता है। लेकिन अगर ना करें तो गुनाह कोई नहीं है, ना करें तो पकड़ कोई नहीं है, ना करें तो मुआख़ज़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल मुस्तहब आमाल की नमाज शब है, तहज्जुद की नमाज। अब पढ़ें, उस पर अजर सवाब है, पढ़ें, अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है, उसकी बरकतें हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है, कोई मुआख़ज़ा नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। इसी तरह से कुछ अमाल हैं जिन्हें शरीयत में मकरूह का दर्जा दिया गया है। यानी अगर उन्हें ना करें तो अच्छा है, तर्क कर दें तो अच्छा है, लेकिन अगर कर लिया है तो गुनाहगार नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आपने अपने चेहरे को और अपने बाजुओं को अपने तौलिए से या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया, खुश्क कर लिया, ये मकरूह है। ना करें तो बेहतर है। वज़ू की तरी ख़ुद खुश्क होने दें, उसे किसी तौलिए से, किसी कपड़े से, किसी टिश्यू से साफ़ ना करें, ये बेहतर है। लेकिन अगर कर लेते हैं
تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا مکروہ کی ایک مثال۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں وہ اعمال جو واجب بھی نہیں ہیں، حرام بھی نہیں ہیں، مستحب بھی نہیں ہیں، مکروہ بھی نہیں ہیں، بالکل نیوٹرل عمل، ٹوٹل نیوٹرل عمل۔ ان اعمال کے لیے فقہ میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مباح۔ مباح اعمال آپ کریں نہ کریں، نہ کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ ثواب ہے، بالکل نیوٹرل عمل ہیں یہ۔ لیکن یہ جو نیوٹرل عمل ہیں، اگر ان کو ہم کوئی ایسی نیت کر لیں کہ جس سے ان کے اندر ایک مثبت مفہوم پیدا ہو جائے، ان کے اندر ایک الہی رنگ پیدا ہو جائے، تو یہ مباح اعمال جو ہیں یہ بھی مستحب کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ورزش کرنا ایک مباح عمل ہے۔ آپ ورزش کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، جم جاتے ہیں، فٹنس کے لیے کام کرتے ہیں، اچھا عمل ہے آپ کی صحت کے لیے۔ لیکن شریعت نے اس کو نہ واجب قرار دیا ہے، نہ حرام قرار دیا ہے، نہ مستحب قرار دیا ہے، نہ مکروہ قرار دیا ہے، یہ مباح عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کھیل کھیلتے وقت، ورزش کرتے وقت، جم میں جا کر ایکسرسائز کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا جسم میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور میں نے اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اسے فٹ رکھنا ہے، میرا جسم جتنا ہیلدی ہوگا، جتنا فٹ ہوگا، اتنے میں اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام دے سکوں گا، لہٰذا میں اپنے جسم کو اللہ کی اس امانت کو صحیح اور فٹ رکھنے کے لیے جم میں ورزش کر رہا ہوں، فٹ بال کھیل رہا ہوں، کوئی اور گیم کھیل رہا ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ مباح عمل، یہ ورزش، یہ بھی ایک کار ثواب بن جائے گا۔ تو اسی طرح کے مباح اعمال میں سے ایک عمل ہے سالگرہ منانا۔ سالگرہ منانے کو شریعت نے واجب قرار نہیں دیا، سالگرہ منانے کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، سالگرہ منانے کو شریعت نے مستحب قرار نہیں دیا، سالگرہ منانے کو شریعت نے مکروہ قرار نہیں دیا۔ تو جب یہ واجب بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی یہ مباح کے دائرے کے اندر آ جائے گا، مباح کی کیٹیگری کے اندر یہ عمل آ جائے گا۔ ہاں، اس میں پھر ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ اس مباح عمل کو انجام دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں اپنی سالگرہ ہے، بچوں میں سے کسی کی سالگرہ ہے، خاندان کے کسی اور فرد کی سالگرہ ہے، سالگرہ مناتے وقت آپ کوئی غیر شرعی عمل انجام نہیں دیتے، کوئی گناہ کا عمل انجام نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کا بغیر حجاب کے، خواتین کا بغیر حجاب کے نامناسب لباس میں نامحرم مردوں کے ساتھ میل جول، اور اسی طرح سے حرام کی حدوں میں داخل ہو جانے والے ناچ گانا اور اس قسم کی حرکتیں، یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر آ جائیں گی تو یہ اعمال حرام ہوں گے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن سالگرہ منانا بذات خود مباح ہی رہے گا۔ اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سے یوں سمجھ لے کہ شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنا مستحب ہے۔ اگر غیر شادی شدہ رہنے کے نتیجے میں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر شادی کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شادی کرنا جو کبھی واجب بھی ہو سکتا ہے اور سنت یا مستحب تو بہرحال ہے ہی، اگر اس شادی کے فنکشن میں بھی آپ غیر شرعی اعمال انجام دیں گے تو وہ غیر شرعی اعمال تو گناہ ہوں گے، لیکن شادی خود مستحب رہے گی، سنت رہے گی، یا اگر واجب ہے تو واجب ہی رہے گی۔ اس کے واجب یا مستحب ہونے والا سٹیٹس نہیں بدلے گا، اس کے اندر جو غیر شرعی حرکتیں کی جائیں گی وہ گناہ ہوں گی۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے سالگرہ کے فنکشن میں غیر شرعی حرکتیں ہوں گی تو وہ غیر شرعی حرکتیں گناہ ہوں گی، لیکن سالگرہ منانا بذات خود ایک مباح عمل کے درجے پر ہی رہے گا۔ آپ اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے، اس کو غیر شرعی قرار نہیں دے سکتے۔ تو سالگرہ منانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن سالگرہ منانے میں اب کئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جی جب زندگی کا 1 سال آپ کا کم ہو گیا تو یہ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور آپ سالگرہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ 1 سال کم ہوا ہے تو لاس ہوا ہے نا، 1 سال کم ہوا ہے آپ کی عمر کا تو نقصان ہوا ہے نا، تو اس میں جشن منانے کی اور سیلیبریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو اپنے اپنے دیکھنے کے انداز پہ منحصر ہے۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں اپنے سالگرہ کے دن میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا شخص، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ سالگرہ والے دن مجھے ایک اگلا سال اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج زندہ ہیں، کل کا دن انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے بھی ہوں گے جنہیں یہ ہفتہ ملا ہوا ہے لیکن اگلا ہفتہ نصیب نہیں ہوگا، بعض کو اگلا مہینہ نصیب نہیں ہوگا، بعض کو اگلا سال نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی شخص کی سالگرہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور سال عطا کر دیا ہے۔ اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں ایک اور سال دے دیا ہے، میں پچھلے سال کے دوران مر سکتا تھا، میری زندگی ختم ہو سکتی تھی، اللہ نے مجھے ایک اور سال دے دیا ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس کو تو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن پھر بات یہی ہے کہ آپ کا دیکھنے کا انداز کیا ہے۔ آپ اپنے تاریخ پیدائش کو ایک نئے سال کی عطا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اپنی زندگی میں 1 سال کی کمی سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے دیکھنے کے زاویے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خوب، اب آپ سالگرہ منا رہے ہیں، آپ نارمل سالگرہ جیسے لوگ مناتے ہیں منا لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں۔ مہمان بلا لیے، رشتہ دار بلا لیے، دوست بلا لیے، کیک کاٹ لیا، کھانا کھا لیا، اور جس کی سالگرہ ہے اس کو گفٹس وغیرہ دے دیے، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ کسی قسم کی آپ نے کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کی، کوئی گناہ والی حرکت نہیں کی، سب ٹھیک ہے، شرعاً جائز ہے۔ لیکن سالگرہ کو اس طرح سے بھی مینیج کیا جا سکتا ہے کہ یہ سالگرہ منانا ایک بہتر اور ایک مثبت عمل کا رنگ اختیار کر لے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی سالگرہ کے دن اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال میری کارکردگی کیا تھی، پچھلے سال میرے کاموں میں، میری شخصیت میں، میری ذات میں کیا کیا کمیاں، کمزوریاں، نقائص تھیں، کتنی میں برطرف کر سکا، کتنی میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکا، اور کتنی کمیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ اگلے سال کے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں کہ اگلے سال میں اپنی زندگی میں سے، اپنی شخصیت میں سے، اپنے معمولات میں سے یہ منفی چیزیں، یہ کمزور چیزیں نکال دوں گا، اور یہ بہتری اپنی زندگی کے اندر لے کے آ جاؤں گا۔ ایک طالب علم ہے، وہ اپنی سالگرہ کے دن اپنا یوں محاسبہ کر سکتا ہے کہ پچھلے سال میری تعلیمی کارکردگی کیا تھی، کمزوریاں کیا تھیں۔ اچھا، اب اگلا سال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اگلے سال میں پچھلے سال والی کمزوریوں سے اجتناب کروں گا، پچھلے سال والی کمزوریوں پر قابو پاؤں گا، اور بطور طالب علم کے اپنے کارکردگی میں یہ بہتری لے کے آؤں گا۔ آپ ایک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ بزنس مین ہیں، اسی طرح سے آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو آپ پچھلے سال کی کارکردگی کا جائزہ لیں، پچھلے سال کی کارکردگی کا محاسبہ کریں، اور اگلے سال اپنے آپ کو، اپنی کارکردگی کو، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا ایک ٹارگٹ اپنے سامنے رکھ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال میرے واجبات کتنے پورے ہوتے تھے، میں گناہ اور حرام کاموں میں کتنا انوالو ہو جاتا تھا، ان سب چیزوں کو میں نے امپروو کرنے کی کتنی کوشش کی، آج میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ اگلے سال میں نے اپنی زندگی میں یہ فلاں واجبات جن کے انجام دہی میں کوتاہی کر دیتا تھا، اگلے سال میں کوشش کروں گا کوتاہی نہ کروں۔ فلاں گناہ، فلاں حرام جن کے بارے میں لاپرواہی کا مرتکب ہو جاتا تھا، اب اگلے سال لاپرواہی نہیں کروں گا، اپنے آپ کو میں امپروو کروں گا۔ اخلاقی لحاظ سے میرے اندر پچھلے سال کیا کیا کمیاں تھیں، کیا کیا کوتاہیاں تھیں، کیا کیا کمزوریاں تھیں، اور میں نے کس کمزوری کو کس حد تک برطرف کیا ہے، اس پہ قابو پایا ہے۔ اب اگلے سال میں نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور کتنا بہتر انسان بنانا ہے۔
تو اگر اس طریقے سے آپ سالگرہ اپنی منائیں گے تو یقیناً آپ ہر سال پہلے سے بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہفتہ وار بنیادوں پہ بھی محاسبہ کرنا چاہیے، ماہانہ بنیادوں پہ بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور سالانہ بنیادوں پر بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور سالانہ بنیادوں پر محاسبے کے لیے آپ کی اپنی سالگرہ کا دن ایک بہت خوبصورت موقع ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دوستوں کو بلائیں، ان کی دعوت بھی کریں اور کھانا بھی کھلائیں، اور ایک سیلیبریشن بھی ہو جائے، اور اپنے لیے آپ ایک اگلے سال کے گول سیٹنگ بھی کر لیں۔ اسی طرح سے بچوں کی سالگرہ مناتے وقت آپ بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جس کی آج 6ٹھی سالگرہ ہے، جو آج 6 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں بیٹا پچھلی سالگرہ آپ کی 5ویں سالگرہ تھی، آپ کے 5 سال پورے ہوئے تھے، اب آج آپ 6 سال کے ہو گئے ہو، آپ 1 سال بڑے ہو گئے ہو۔ پچھلے سال میں آپ کے اندر یہ کمیاں تھیں، یہ کمزوریاں تھیں، یہ خامیاں تھیں، کوئی بات نہیں ہے، 5 سال کی عمر کے بچے کے اندر یہ چیزیں ہونا نارمل ہے، لیکن اب آپ 6 سال کے ہو گئے ہو، اب آپ 1 سال اور بڑے ہو گئے ہو، لہٰذا اپنی فلاں چیز کو بھی آپ نے اس سال بہتر کرنا ہے، فلاں چیز کو بھی بہتر کرنا ہے، فلاں چیز کو بھی بہتر کرنا ہے، فلاں کمی فلاں کمزوری جو ہے اس پر بھی آپ نے قابو پانا ہے۔ اس طرح ہر سال اپنے بچوں کو بھی آپ اگلے سال کے لیے ایک بہتر انسان بننے کا ٹارگٹ دے سکتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کرتے رہیں۔ تو یہ اس انداز سے سالگرہ منانا بچوں کو بھی ایک بہتر سے بہتر انسان بننے میں ہیلپ کرتا ہے، اور خود ہمیں بھی، بڑوں کو بھی اپنے آپ کو سال بسال کی بنیاد پر ایک بہتر اور اچھا انسان بننے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی مباح افعال ہیں ان مباح افعال میں اس طرح اللہ کے رسول کی پسندیدگی کا رنگ داخل کر کے اس کو ایک بہتر عمل بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے تمام اعمال میں مثبت مقاصد پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔